भाई बैठक में बैठे इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहिर के सामने रखकर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ न बोली, बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और मिट गई। उसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था, चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया ये उन लोगों में से है जो अज़ली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। उसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और आप सौतेली माँ के बुरे सलूक ने उसे पोर पोर ज़ख्मी कर डाला। डरी से राहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो उसके धुंधले नकूश को जहन से ना मिटा सका, और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज़ रंगों वाली तस्वीर की मानेंद उसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ न कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में उसे और भी ज़्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए उसने राहीला को एक नौकरानी की सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शौहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का ज़ाती था। पहली मंजिल में राहीला उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी, जिससे राहीला की गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार हो गई। उसकी कमज़ोरी थी कि ज़रा कोई प्यार से बात करता वो उसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी, ताहम अभी उसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। उमर ने उसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर झिझकने, खटकने से चौंक पड़ने और ज़रा सी बात पर रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजब दिखाई देती कि कोई इसको कतई नज़रअंदाज ना कर सकता था। हमारे महल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। उसकी हेडमिस्ट्रेस मेरे रिश्ते की फूफी भी लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने इदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती। मैं साहिर भाई के साथ वहाँ चली जाती। राहीला भी इस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती। मैं फुफ्फो के ऑफिस से उसे देख लेती तो बाहर निकलकर बात करती। इसे कहती, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो? स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया और ख़ुद से पढ़ाई नहीं कर सकती, कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, दिन को पढ़ नहीं सकती। मैंने फुफ्फी को बताया। वो राहीला को तौर अतवार से अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए इसको दे सकती हूँ, बशर्ते कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर इसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम इसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करवा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी। कभी इसको ज़िंदगी में शायद ये पढ़ाई काम आ जाए। उसकी माँ तो उसको इसलिए सिखा रही थी कि उनके बच्चों को कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही थीं। अब वो ज़रा हिम्मत से बात कर सकती थी। झिझक भी कम हो गई, जो पहले उसको किसी से मुखातिब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक उसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए महाल होने लगा। इधर अम्मी घर का काम अकेले ना कर सकती थी, आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी। राहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। मैंने आंटी से कहा, आप इसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें, मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूँगी, यूँ वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम इसको अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक उनके घर से मिली हुई थी।
اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا جیسے ہماری بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بھی بیٹھک ہی تھی جس کو انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اس کی ماں نے راحیلہ کو ہی دیا ہوا تھا کیونکہ یہ گھر کے سب چھوٹے کمروں سے چھوٹا تھا۔ پہلے تو راحیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے راحیلہ بھائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول بھی خیر بات کہہ دیا، اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات راحیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیتی۔ ساحر بھائی امتحان دے کر فارغ ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت مل گئی۔ شام کو دفتر سے لوٹے تو راحیلہ کو کھڑکی میں دیکھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا، اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں کھڑی تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑیں۔ ساحر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ راحیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی بھی۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چارزاد بہن نے اس کی سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھی لیکن بھائی کا دل خود بخود راحیلہ کی طرف کھنچتا جاتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے، پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراشی کر رہی ہے۔ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر ساحر بھیا بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ راحیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی اور چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے آئی تھی، اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی چچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں راحیلہ کا کیا حشر کرے گی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بدستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا اور اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے راحیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارے مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی راحیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی اس غمگساری کرتا، وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائیں۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی، اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے۔ راحیلہ نے ساحر کو بتایا، ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کر لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد علل صبح گاؤں روانہ ہو گئے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھیں۔ میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسا نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔
وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لی۔ ادھر راہیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو راہیلہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات بھائی ساحر کو بھی اچھی طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے سکون تھے، ان سے رہا نہ گیا، اور ایک رات وہ راہیلہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا مخصوص کھٹکا کیا تو راہیلہ نے جھٹ کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، حتیٰ کہ سوتیلے ماموں نے بھی اسے مارا پیٹا۔ اس وقت ساحر کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میری خاطر اتنی بدنام ہو گئی ہے تو پھر کیوں نہ میں ہی اس سے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے گھر سے پہلے ہی نکال دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے یہ عجیب و غریب فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت راہیلہ کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے راہیلہ سے کہا کہ ایک جوڑا اٹھاؤ اور برقع اوڑھ لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکل آؤ۔ میں آج صبح پو پھٹنے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ راہیلہ بھی زندگی سے تنگ تھی۔ گھر والوں کے سلوک نے اس کی روح کو گھائل کر دیا۔ وہ گھر سے نکل کر کھڑی ہوئی، نہ اس نے کچھ سوچا سمجھا، نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی، انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تب عقل نے جھنجھوڑا اور بھائی نے سوچا یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ راہیلہ کا سوتیلا ماموں پولیس افیسر تھا۔ یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اب بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ راہیلہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بھیا کے ساتھ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے دکھ ختم ہو گئے اور اب اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ عورت تھی جس کو بزدل کہتے ہیں، مگر ہمت والی نکلی۔ جبکہ ساحر نے اسے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگواریوں کے باوجود لبیک کہا۔ بھائی جو ایک مرد تھا، آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اس نے راہیلہ کو محو خواب پایا تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اس کو تنہا رستے میں چھوڑ دیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی چلی گئی اور اس میں وہ بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل ساحر بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اور خالی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہ سیدھے لاری اڈے آئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ہمارے والد ماموں اور راہیلہ کے ماموں وہاں، غصے میں انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلے۔ پھر راہیلہ کہاں گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ساحر بھائی انجان بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگی کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، راہیلہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ ناحق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر نہیں بھاگا، وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے۔ اب جانو اور بیٹوں کو گھر لے آؤ۔ مگر ان کا ضمیر کچھ ایسا تھا، انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تب کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ساتھی ساتھ ہو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو ذلت و رسوائی کے حوالے کرنے کے بجائے
وعدہ نبھاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسرے کو ذلت کے گھڑے میں دھکیل کر ستھرے اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز رہنے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔ صاحب بھائی بھی بزدل تھے، برے وقت کے ساتھی نہ تھے، تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو اپنے گھر کے حالات اور سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے کہنے پر گھر سے نکلی، پھر کبھی اس کو باپ کی چھت تلے لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہو، مگر میں راحیلہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھلاؤں اسے؟